डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू एम के प्रिपरेशंस। जैसा कि आपको पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। इसके हम 3 लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो चुके हैं और वो यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। और फ्रॉम द बर्थ ऑफ होली प्रॉफिट अप टू 5th हिजरी, इवेंट्स ऑफ 5th हिजरी, दैट हैज़ बिन अपलोडेड ऑन यूट्यूब, आप उसको देख सकते हैं। आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर है अबाउट द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट, और हम जो है वो 6 हिजरी और उससे ऑनवर्ड जो इवेंट्स हैं टिल द डेथ ऑफ होली प्रॉफिट उसको डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर आपने एम के प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आपने लेक्चर पूरा देखना है एंड तक ताकि आपके लिए तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाए, स्पेशली वो पॉइंट्स जो एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्कस करते हैं इवेंट ऑफ 6th हिजरी। 6 हिजरी का जो सबसे मेन इवेंट है दैट इज एग्रीमेंट ऑफ हुदैबिया। इसको सुलह हुदैबिया भी कहा जाता है, इसको बैतुर रिजवान भी कहा जाता है, और ये एक बड़ा मेन इवेंट है 6 हिजरी का। हुआ ये था कि 6 हिजरी सन 628 ईस्वी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 मुसलमानों को लेकर उम्रा की अदायगी के लिए मदीना की तरफ रवाना हुए। अब जब मुसलमान मक्का के करीब हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे तो वहां पर उनको रोक लिया गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद थे, उनको सफ़ीर बनाकर जो है वो कुरैश की तरफ भेज दिया गया। अब जब वो वहाँ पर मक्का पहुँचे तो वहाँ पर उनका जो स्टे है वो थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हो गया, वो उन्होंने ज़्यादा कुछ देर ज़्यादा क़याम कर लिया। तो यहाँ पर एक अफवाह मशहूर हो गई कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को जो है वो शहीद कर दिया गया। ये खबर सुनकर मुसलमानों और ख़ास तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शदीद जो है वो परेशानी और गुस्से की लहर दौड़ गई। तो इस मौका पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो 1400 सहाबा इकराम थे उनको उन हज़रत उस्मान गनी का बदला लेने के लिए बैत ली हुदैबिया के मुकाम पर 1400 सहाबा इकराम से, जिसको बैतुर रिजवान कहा जाता है। ठीक है जी। तो ये एक बबूल का दरख्त था जिसके नीचे ये बैत ली गई थी, और इसको बैतुर रिजवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि तहकीक अल्लाह ताला राज़ी हुआ मोमिनों से जब वो आपके हाथ पर दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। तो इस वजह से इसको बैतुर रिजवान कहा जाता है क्योंकि इस बैत से खुदा राज़ी हुआ था। और इस बैत से हज़रत उस्मान गनी की अहमियत और उनके कदर व मंज़िलत का भी पता चलता है कि वो अल्लाह के नज़दीक कितने महबूब हैं कि उनके बदला लेने के लिए जब मुसलमानों ने बैत की तो अल्लाह ताला मुसलमानों से राज़ी हो गया। तो ये जनाब किस्सा है एग्रीमेंट ऑफ हुदैबिया, बैतुर रिजवान का। अब इसके बाद एग्रीमेंट होता है हुदैबिया का। जब कुरैश को पता चलता है कि मुसलमान जो है वो जंग पर बैत कर चुके हैं तो उस्मान गनी का बदला लेने के लिए, तो फ़ौरन अपना एक रिप्रेजेंटेटिव जो मक्का वाले हैं वो भेजते हैं हुदैबिया में मामला को तय करने के लिए। तो वो जो एम्बेसडर आते हैं उनका नाम है जी उर्वा बिन मसूद। ये उर्वा बिन मसूद जो है ये एम्बेसडर बन के आते हैं ताकि इस मैटर को सॉर्ट आउट किया जा सके। अब यहाँ पर जो है वो मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान इस मुज़ाकरात के बाद एक एग्रीमेंट तय पाता है जिसको हम कहते हैं सुलह हदीबिया, यानी ट्रीटी ऑफ हदीबिया के नाम से इसको याद किया जाता है। अब ये ट्रीटी के अहम पॉइंट ये इसके बारे में ये है कि इसको लिखा हज़रत अली ने था और इसको साइन किया था प्रॉफिट ने, और कुरैश की जानिब से सुहेल बिन अमर ने जो है वो इसको साइन किया था। अब यहाँ पर इसका एक अहम पॉइंट ये था कि अगर कोई मुसलमान इस्लाम कबूल करके मदीना चला जाता है तो मदीना वाले उसको वापस कर देंगे। तो जो सुहेल बिन अमर का बेटा अबू जंदल था उस मौका पर मुसलमान होकर जो है वो हुदैबिया में पहुंच गया। तो सुहेल बिन अमर ने कहा जी कि चूँकि हमारा वादा हो चुका है कि आप इसको वापस करेंगे तो आप इसको मुझे वापस कर दें। लेकिन इस मौका पर मुसलमानों ने कहा चूँकि अभी वादा साइन नहीं हुआ, उसके सिग्नेचर नहीं हुए, तो हम इसको वापस नहीं करेंगे। लेकिन अल्लाह के नबी ने मादे की पासदारी करते हुए अबू जंदल को वापस कर दिया। अब इस मौका पर जो है चूँकि ये इसकी सुलह की शराइत ऐसी थी कि इस पर जो है ना वो ऐसे लग रहा था कि जैसे मुसलमानों ने वक्ती तौर पर मगलूब होकर जो वो सुलह की है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फिर इस मुआहदे को जो है वो फ़तह मुबीन से ताबीर किया सूरतुल फतह में।
تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاہدہ ہو گیا تو پھر سورہ فتح میں اعلان کیا گیا کہ یہ آپ کی فتح مبین ہے، یہ آپ کی شکست نہیں ہے، تو جس سے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس کے بعد ایونٹ آف 7 ہجری میں دیکھیں 7 ہجری میں کون سی امپورٹنٹ ایونٹ ہوئے ہیں جی؟ بیٹل آف خیبر، یہ بڑی اہم جنگ ہے جو کہ 7 ہجری میں ہوئی ہے۔ خیبر جو ہے وہ 150 کلومیٹر دور جو ہے وہ مدینہ کے نارتھ ویسٹ میں ایک آبادی ہے، اور مسلمان جو ہے وہ 1400 مسلمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس 1400 مسلمانوں کو لے کر جو ہے وہ وہاں پر حملے کے لیے روانہ ہوئے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ ریشن دوانیاں بہت بڑھ چکی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ 12,000 کے قریب جو جیوش تھے وہ مختلف قلعوں کے اندر وہاں پر خیبر میں جمع تھے۔ اب ان قلعوں کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 8 تھی، یعنی جیوز ور کنفائنڈ ان 8 فورٹس۔ اس کے بعد جو اس وقت کا کمانڈر تھا یہودیوں کا، جس کا نام مرحب تھا، وہ حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا، اور یہ لڑائی ہوئی تھی حضرت علی کی قلعہ کموز کو فتح کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت کا مین قلعہ تھا خیبر کا، جس کو حضرت علی نے فتح کیا تھا، اور اس وجہ سے ان کو فاتح خیبر بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہاں کا جو کمانڈر تھا مرحب، وہ حضرت علی کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اب اس جنگ میں ٹوٹل 18 مسلمان شہید ہوئے اور 93 یہودی اس کے اندر مارے گئے۔ اب اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ام المومنین حضرت صفیہ بن حئی بن اختب، جو کہ یہودی سردار کی بیٹی تھی، وہ اسی جنگ میں قیدی ہو کر مسلمانوں کے پاس آئیں، اور پھر بعد میں ان کا جو نکاح ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ اب اسی جنگ میں ایک یہودی خاتون تھی زینب، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت کی اور ان کو زہر دینے کی کوشش کی، جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو بچ گئے، لیکن صحابی بشیر بن برا انہوں نے وہ زہریلا کھانا کھا لیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی، اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے زینب کو پھر جو ہے وہ اس کے بدلے میں قتل کروا دیا۔ پھر اس کے بعد لیٹرز لکھے گئے 7 ہجری میں ہیڈز آف اسٹیٹ کو، چونکہ مدینہ میں بھی اسلام پہنچ گیا، مکہ میں بھی اسلام کی جو ہے وہ پیغام اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کر دی۔ اب موقع یہ تھا کہ چونکہ امن ہو چکا تھا، کفار اور مسلمانوں کے درمیان کہ وہ جنگ نہیں کریں گے، تو اللہ کے نبی نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے پھر اسلام کی جو پیغام ہے وہ ٹرانس باؤنڈری ڈلیور کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ عرب سے باہر کے جو مملکت تھی ان کو جو اسلام کا پیغام دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اس میں جو ہے حضرت عمر بن امیہ بن الدمری، اس کو نجاشی جو کہ پیچھے بھی آپ ذکر سن چکے ہیں، جو ہجرت حبشہ کے اندر اس کو پیغام پہنچایا گیا اسلام کا، جس نے قبول کر لیا۔ پھر حضرت دہیہ کلبی جو ہیں، حضرت دہیہ کلبی یہ صحابی ہیں، اور ان کی شکل جو ہے ان کی شکل میں جو ہے نا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اکثر وحی دینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کو ہرکل روم، جو کہ اس وقت بازنٹائن امپائر کا بادشاہ تھا، اس کو جو ہے وہ اسلام کا پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ حضرت عمر بن العاص جو کہ اسلام لا چکے تھے، صلح حدیبیہ کے بعد ان کو عبد اور جعفر، یہ عمان کے 2 بھائی بادشاہ تھے، ان کو پیغام دینے کے لیے بھیجا گیا۔ پھر حضرت حاتم کو مکوکس جو کہ ایجپٹ کا بادشاہ تھا، اس کی طرف جو ہے وہ پیغام دے کر بھیجا گیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ اسی طرح اعلیٰ بن حضرمی اور کو منظر بن صابہ التمیمی جو کہ بحرین کے بادشاہ تھے، ان کی طرف جو ہے وہ اسلام کا پیغام دے کر بھیجا گیا۔ اسی طرح عبداللہ بن حذیفہ، اس کو خسرو پرویز کی طرف پیغام دے کر بھیجا گیا، اور خسرو پرویز جو ہے وہ فارس کا بادشاہ تھا، اور یہ وہی بدبخت بادشاہ ہے جس نے نبی وسلم کا جو خط تھا اس کو چاک کر دیا۔ منظر بن صابہ آف بحرین اینڈ اسبہ فرام حبشہ رپورٹڈلی ایکسیپٹڈ اسلام۔ اب جتنے بھی لوگوں کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا گیا تھا، تو اس میں سے 2 افراد ایسے تھے، ایک بحرین کے منظر بن صابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے اسبہ، یہ 2 لوگ ایسے تھے جنہوں نے رپورٹڈلی اسلام قبول کیا ہے۔ باقیوں نے کسی نے اسلام کے خلاف ظاہر کیا، کسی نے ہمدردی ظاہر کی، لیکن اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جو رپورٹڈ ہیں وہ یہ 2 لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب آ جاتے ہیں ایونٹس آف 8 ہجری کی طرف۔ 8 ہجری میں بڑے اہم ایونٹ ہیں، 5 ایونٹ ہوئے ہیں۔ نمبر 1 پروہیبیشن آف انٹرسٹ، سود کی ممانعت ہوئی۔ وائلیشن آف حدیبیہ، کفار نے جو ہے وہ حدیبیہ کی وائلیشن کر دی، جو کہ فتح مکہ کا سبب بنا۔ پھر مکہ کی فتح ہوئی، پھر جنگ موتا ہوئی، اور پھر غزوہ حنین جو ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوئی۔ پہلے دیکھیں جی ایبروگیشن آف حدیبیہ ٹریٹی۔ اب حدیبیہ ٹریٹی کی ایبروگیشن کیسے ہوئی؟ اب اس معاہدے کے روح سے مکہ کے قبائل کو اختیار دیا گیا کہ وہ اپنا الائنس کر لیں کہ وہ مدینہ کے ساتھ کرنا ہے یا مکہ کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جو بنو بکر تھا اس نے قریش کے ساتھ جو ہے وہ الائنس کیا، اور بنو خزیمہ جو تھا انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کے ساتھ الائنس کیا۔ اب ہوا یہ کہ جو بنو بکر ہے اس کے کچھ آدمیوں نے بنو خزیمہ کے کچھ آدمیوں کو قتل کر دیا جب وہ طواف کر رہے تھے۔ اب اس میں رپورٹ کیا جاتا ہے کہ کچھ قریش کے کچھ نامی گرامی تھے جنہوں نے یہ کام کرنے میں بنو بکر کی خفیہ طور پر مدد بھی کی تھی۔ اب چونکہ یہ ایک ٹریٹی تھا
کہ آپ نے کوئی جنگ و جدل نہیں کرنا، اور بنو خزیعہ جو تھے وہ مسلمانوں کے الائز بھی تھے، تو اس سے جو ہے وہ جو پیس ٹریٹی ہے وہ مسلمانوں نے کینسل کر دیا کہ آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب جب مکہ جو کفار مکہ میں خاص طور پر ابو سفیان کو اس کی جو ہے وہ سنگینی کا احساس ہوا، تو وہ فوراً جو ہے وہ مدینہ گیا اور جو ہے وہ اس کی معاہدے کو جو ہے اس کی تجدید کی درخواست کی، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو منظور نہ فرمایا، اور یہی جو وائلیشن ہے صلح حدیبیہ کی وہ مکہ کی فتح کا باعث بنی۔ اب جو مکہ کی فتح ہے وہ سن 8 ہجری میں ہوتی ہے، 20 رمضان سن 8 ہجری، 10 جنوری سن 630 عیسوی کو جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کے لیے مکہ پہنچتے ہیں، یعنی فتح مکہ 20 ہجری کو، 20 رمضان المبارک کو ہوتی ہے۔ اب اس کا پس منظر دیکھ لیں، 10 رمضان مبارک سن 8 ہجری کو 10,000 مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہ روانگی انتہائی خفیہ رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کا پلان یہ تھا کہ بغیر کسی جنگ و جدل کے مکہ کو فتح کر لیا جائے۔ 17 رمضان المبارک کو مسلمان کا جو لشکر ہے وہ مر الزہران، یہ ایک جگہ ہے مکہ کے قریب، وہاں پر پہنچتے ہیں، اور اسی موقع پر جو ہے وہ ابو سفیان کو پکڑا جاتا ہے، اور وہ حضرت ابو سفیان، حضرت عباس جو کہ چچا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر، ان کو جو معافی ملتی ہے اور وہ اسلام بھی وہاں پر قبول کر لیتے ہیں۔ خالد بن ولید جو ہے پھر ان کو فتح مکہ کے بعد، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، العزا جو کہ نخلا میں تھا، ایک بت تھا بڑا جس کی پرستش قریش اور کنانا کرتے تھے، اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ عمر بن العاص کو صوبہ جو ہے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیجا گیا، یہ بھی ایک بت تھا۔ سعد بن زید کو جو ہے وہ منات کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ 3 بڑے بت تھے جو مختلف جگہ پر نصب تھے۔ پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کی چھت پر چڑھتے ہیں اور وہاں پر اذان دیتے ہیں، اور 15 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے بعد قیام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد موتا کی جنگ ہوتی ہے سن 8 ہجری میں، جمادی الاول سن 8 ہجری، ستمبر 628 عیسوی۔ یہ پہلی انٹرنیشنل وار ہے مسلمانوں کی، یعنی کہ پہلے ساری جنگیں عرب میں ہوئی تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی جو کہ ٹرانس بارڈر ہے، یعنی کہ باہر کی مملکت کے ساتھ تھی۔ یہ بیسیکلی مسلم آرمی اور بازنٹائن آرمی کے درمیان موتا کے مقام پر، جو کہ اردن میں ایک جگہ ہے، وہاں پر لڑی گئی۔ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ اس میں 3,000 مسلمان تھے، اور تقریباً 2 لاکھ کے قریب اس میں بازنطینی فوج تھی۔ اب اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کا ایک سفیر جو کہ پیغام لے کے گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کو شرجیل غسانی نے جو ہے نا، غسان کے حاکم نے اس کو قتل کر دیا تھا، اور سفیر کا قتل جو ہے وہ ایک سنگین جنگی جرم سمجھا جاتا ہے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کی قیادت میں جو ہے وہ ایک لشکر روانہ کیا موتا کی طرف، اور ہدایت کی کہ اگر زید بن حارث شہید ہو جائیں تو جعفر بن تیار قیادت کریں، اور جعفر بن تیار شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رباحہ قیادت کریں، اور اگر یہ تینوں شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان اپنی مرضی سے جس کو مرضی اپنا امیر مقرر کر لیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور پھر فائنلی جو ہے مسلمانوں نے خالد بن ولید کو متفقہ طور پر اپنا امیر مقرر کیا، اور وہ مسلمانوں کے 3,000 کے لشکر کو 2 لاکھ کی آرمی سے بچا کر لے آئے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا بھی لقب دیا۔ پھر غزوہ حنین ہوتی ہے، اس کو غزوہ حوازن بھی کہتے ہیں۔ یہ بیسیکلی لڑی گئی تھی مسلمان اور جو نان مسلم تھے حوازن کے اور قبیلہ ثقیف کے طائف کے علاقے میں۔ حنین بیسیکلی ایک ویلی ہے جو کہ مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے۔ اس میں 12,000 مسلمان تھے، جس میں زیادہ تر تعداد نو مسلم کی تھی، اور 40,000 جو تھے وہ نان مسلم تھے۔ اس میں جو ہے نا وہ 70 آدمی حوازن کے قتل ہوئے، اور 300 آدمی جو ہے وہ قبیلہ ثقیف کے قتل ہوئے، اور ٹوٹل 6,000 کے جو قریب لوگ ہیں ان کو جنگی قیدی بنایا گیا۔ اس میں مسلمانوں نے 24,000 کیمل اور 40,000 بکریاں بطور مال غنیمت حاصل کیے، اور آفٹر ڈیفیٹ نان مسلم آرمی ساٹ ریفیوج، انہوں نے پناہ لے لی ان دا فورٹس آف طائف کے قلعوں میں۔ پھر مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کا طائف تک قلعوں تک پیچھا کیا، اور وہاں پر پھر ایک جنگ ہوئی جس کا نام ہے غزوہ طائف۔ مسلمز چیز دیم اینڈ دیئر وار از نیمڈ ایز غزوہ طائف، اور جہاں وہاں پر جو جنگ ہوتی ہے اس کو پھر وہ غزوہ طائف کا نام دیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایونٹس آف 9 ہجری۔ 9 ہجری میں جو ہے وہ بیٹل آف تبوک ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی کی آخری جنگ ہے، اور پھر اس کے بعد حج کی فرضیت ہوتی ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنا آخری جو ہے وہ حج ادا کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک کی تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں۔ اس کو ہم جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں، اس کو ہم غزوہ فدیحہ بھی کہتے ہیں۔ جیش الاسرہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ تنگی کا لشکر، یعنی کہ انتہائی اس وقت مسلمانوں کی اکانومی جو ہے وہ کافی ٹائٹ تھی، اور فصلوں کی کاشت کا موسم بھی سر پر آ چکا تھا، تو جہاد کا حکم ہو گیا، تو اس لیے اس کو جیش الاسرہ بھی کہتے ہیں۔
تبوک جو ہے یہ کسی جگہ کا نام بعض روایات میں آتا ہے، اور بعض روایات میں ایک چشمے کا نام بھی آتا ہے جو کہ مسلمان عرب اور بازنٹائن امپائر کے بارڈر پر واقع ہے۔ رجب سن 9 ہجری میں 30,000 مسلمان جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اس موقع پر روانہ ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انٹرسٹنگلی اس ایکسپیڈیشن میں شامل نہیں ہوتے، ان کو مدینہ میں بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مسلم اسٹے فار 20 days ایٹ تبوک، مسلمان جو ہے وہ 20 دن تک تبوک میں انتظار کرتے ہیں دشمن کے لشکر کا، لیکن جنگ نہیں ہوتی اور بنا جنگ لڑے ہی مسلمان جو ہے وہ تبوک سے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں ایونٹ آف 10 ہجری، 10 ہجری کے امپورٹنٹ ایونٹس دیکھیں جی۔ فیئر ویل پلیگریمیج یعنی کہ حج الوداع جو ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصال مبارک ہے یہ 10 ہجری میں ہوتا ہے۔ تو یہ تو جی ہماری سیریز جس میں ہم نے سیرت النبی میں آنے والے تمام اہم واقعات جو کہ امپورٹنٹ ہیں MCQs کے حوالے سے ہم نے ان کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ آنے والے لیکچرز میں ہم جو ہے وہ خلافت راشدہ اور تدوین حدیث اور انبیاء کرام کے متعلق معلومات کو بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔